अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ में हूँ आपका मेज़बान इदरीस अमान। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एडिटर रोज़नामा अज़कार तज़ीन अख्तर साहब। हम रोज़नामा अज़कार में शाया होने वाली शायद सुर्खियों पे एडिटर तज़ीन अख्तर साहब का तज्ज़िया लेते हैं। आज हम तज्ज़िया लेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ के लिए अयूब अफरीदी साहब का जो तकर्रर हुआ है। इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि अयूब अफरीदी साहब कहाँ से तल्लुक़ रखते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। उसके साथ साथ जो अयूब अफरीदी साहब की तकर्री है, इससे क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके मसाइल किस हद तक हल होंगे, जैसे कि जुल्फ़ी बुखारी साहब के दौर में हल हो रहे थे। तज़ीन अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सामीन के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मशीर हैं उनके, ये उनके पहले करीबी जो रफ़का थे जुल्फ़ी बुखारी इस पे तैनात थे, तो उनकी बरतरफी के बाद ये पोस्ट खाली थी। आप क्या समझते हैं, इससे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल में किस हद तक कमी वाक़ हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इदरीस अवान साहब। सबसे पहले तो जुल्फ़ी बुखारी साहब की बरतरफी नहीं हुई थी, उनको रिलीज़ किया गया था बाद इतराज़ात के ऊपर। लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि अभी कल वज़ीर-ए-आज़म ने तकर्रीर की है साबिक़ सेनेटर अयूब अफरीदी की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये तवक्को कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म ये शोबा जुल्फ़ी बुखारी साहब को वापस करेंगे और उन्हीं को वापस लाएंगे, क्योंकि जुल्फ़ी बुखारी ने, और ये मैटर ऑफ फैक्ट भी है क्योंकि आप जानते हैं मैं खुद बहुत बड़ा नकाद हूँ PTI का, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब ने वाकई कुछ बहुत अहम काम किए थे जिनसे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचा। तो हमारी भी तवक्को यही थी कि वो बहाल होंगे, उन्हीं को ये शोबा वापस दिया जाएगा ओवरसीज़ का। लेकिन हमारी इंतहाई हैरत हमें हुई, टू आवर एक्सट्रीम, हमारी जो हैरानगी है वो उसमें टू आवर एक्सट्रीम एस्टॉनिशमेंट, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कि कल खबर आ गई थी अयूब अफरीदी साहब। अयूब अफरीदी साहब सेनेटर मुंतखब हुए थे 2018 में PTI के टिकट पर, और अयूब अफरीदी साहब का ताल्लुक पेशावर से है। अरबपति आदमी हैं, बेशुमार दौलत है उनके पास। एक PTI के ऊपर ये भी एक इमरान खान साहब के ऊपर है ना कि वो उनका कुर्ब उनको हासिल होता है जिनके पास दौलत होती है। ठीक है। तो अयूब अफरीदी साहब, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो आप घरों में फ्रिज वगैरह देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया, उनकी एक कंपनी है हायर, उसके मालिक हैं। अच्छा। और इसके अलावा अब ये बताते हैं खुद एक बिलियनर कंपनी है। फिर इसके अलावा आप रोमानिया के ऑनरेरी कौंसल जनरल हैं पेशावर में, और ये तकर्रीर इनकी 2016 में की थी उस वक्त के रोमानिया के एम्बेसडर एमिलियन इयान साहब ने। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है इनकी, ये फिर सेनेटर भी बन गए, और उसमें इनके जो साहबजादे हैं जावेद अफरीदी, असल में तो यही मालिक हैं, लेकिन सामने साहबजादे हैं जावेद अफरीदी, इनके साहबजादे हैं जो पेशावर ज़ल्मी, ये पाकिस्तान जो क्रिकेट लीग है उसमें वो फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी की जावेद अफरीदी साहब के पास है, वो मालिक हैं इसके। और यकीनन जिन लोगों के इतने बड़े बड़े कारोबार हों सामीन, उनके और भी बड़े कारोबार होंगे जिनको हम नहीं पहुंच सकते, नहीं जान सकते। ये एक मतलब के ऊपर का तारुफ, उनका जो मेन तारुफ है वो मैंने आपसे करवाया है। तो जहांगीर, इनको तरीन साहब, जो शौकत तरीन हैं हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे काम कर रहे हैं, इनको जब मशीर मुकर्रर किया गया तो ये आईनी रिक्वायरमेंट है कि 6 महीने तक वो मशीर रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको वजीर बनाया जाएगा तो वो पार्लियामेंट के इजलासों में आ सकते हैं और काबीना में बैठ सकते हैं। तो शौकत तरीन साहब के लिए सीट चाहिए थी सेनेट से, तो वो सीट खाली की ये अयूब अफरीदी साहब ने। तो ये इनकी एक खिदमत है। कुछ इनका दुबई में भी कारोबार है, यकीनन बहुत बड़ा कारोबार होगा, मुझे नहीं पता क्या है। तो ये है इनका एक्सपोजर ओवरऑल अयूब अफरीदी साहब का। ठीक है। अब इनको लगाया गया है SAPM ओवरसीज पाकिस्तानी।
لیکن میری اپنی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ ایوب آفریدی صاحب اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جس طرح سید ذوالفقار عباس بخاری المعروف زلفی بخاری صاحب کر رہے تھے. تو اب آپ یہ جاننا چاہیں گے یقیناً کہ زلفی بخاری صاحب نے کیا خدمات انجام دی، کیا ان کے اقدامات تھے. تو وہ میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ کافی ایکٹیو تھے اس منسٹری میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کی کوششوں سے ہی یہ جو بیرون ملک پاکستانی جاتے ہیں ان میں سے بہت سے پاکستانی جو ہیں کوئی کاغذ کم ہو گیا، کوئی اوور اسٹے ہو گیا، کوئی چھوٹا موٹا لڑائی جھگڑا ہو گیا تو وہ قید ہو گئے. قیدیوں کی رہائی بہت بڑا اقدام تھا. پی ٹی آئی کا بھی کریڈٹ ہے اور زلفی بخاری صاحب کا بھی، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بہت بڑی تعداد تھی قیدیوں کی. اور معاف کیجیے گا، یہ قیدی کوئی جرائم پیشہ افراد نہیں ہے، یہ عام چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا تھا اوور اسٹے ہو گیا، تو یہ جیلوں میں بڑے وہاں پہ سڑ رہے تھے. اب یہ بیچارے مزدور دار طبقہ ہوتا ہے، ان کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں کہ یہ عدالتیں میں جا سکیں وہاں پہ اور پھر ضمانتیں کروا سکیں اور پھر جرمانے ادا کر سکیں. آج کل کیونکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی معیشتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں، تو انہوں نے جرمانوں پہ زور رکھا ہوا ہے. تو ان کے جرمانے ادا کر کے اور ان کو لیگل ایک وہ فراہم کر کے جو سہولت ہوتی ہے قانونی امداد، تو یہ 6,000 6,500 سے زائد قیدی رہا کروائے گئے. اور اگر یہ نہ کرتے جو زلفی بخاری صاحب تو وہ ساری عمر شاید ان جیلوں میں پڑے رہتے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا پھر انہوں نے یہ کیا کہ قطر جو ہے، قطر کے 2 ویزا سینٹر یہاں پہ کھلوائے، ایک لاہور میں ایک پشاور میں. کراچی اور اسلام آباد میں پہلے کام کر رہے تھے، 2 تھے، اب 4 ہیں. تو لاہور اور پشاور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جتنا مزدور دار طبقہ ہے یہ پنجاب سے اور کے پی سے جاتا ہے مڈل ایسٹ میں. تو اس سے قطر میں انڈینز کی تعداد 7 لاکھ تھی اور پاکستانیوں کی 1 لاکھ تھی. لہذا فوری انہوں نے معاہدہ کیا کہ 1 لاکھ مزید پاکستانیوں کو لے گا قطر. تو اس کے لیے ویزا سینٹر کھولے گئے تاکہ جلدی پروسیس ہو. پھر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے جو ڈیل کرتی ہے اوورسیز کو، وہ گزشتہ 4 سال سے وہ اس نے کوئی منافع نہیں کمایا تھا. تو 111 ملین یعنی یہ 11 کروڑ اور 10 لاکھ روپے کا منافع کمایا پہلی بار او پی ایف نے. پھر او پی ایف کو مزید ایکوپ کیا، کیپیسٹائزیشن کی اس کی، تاکہ وہ جو یہاں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اوورسیز کی پراپرٹیز پہ، یا وہاں سے جو لوگ کام چھوڑ کے واپس آنے پہ مجبور ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا اور ان کو کاروبار کے حوالے سے مدد دینا. اس میں بھی او پی ایف کو انہوں نے ایکٹیو کیا. اور پروٹیکٹر آفیسز میں بڑی کرپشن تھی، بڑے پیسے وہ مانگتے تھے، ایکسپلائٹ کرتے تھے یہ مزدور دار طبقے کو. ان کو ٹھیک کیا. وہاں کے 9 بڑے افسر تھے ان کو برطرف کیا جو کہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کے علاوہ ٹورزم کے پروموشن پہ کافی کام کیا جو کہ وزیر اعظم کا ویژن بھی ہے. اور اوورسیز میں جو اچھا زلفی بخاری صاحب کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ تھا برطانیہ. ٹھیک ہے. اور برطانیہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹرل ہے جب ہم اوورسیز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ ادھر مڈل ایسٹ ہے، ادھر کینیڈا امریکاز ہیں، ٹھیک ہے، اور یورپ ہے، تو اس کے بیچ میں آتا ہے برطانیہ. تو ان کی کافی جو ہے وہ آؤٹ ریچ تھی زیادہ تر اوورسیز میں، اور وہ انہوں نے کافی کام بھی کیا. تو اس لیے لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید انہی کو واپس لایا جائے گا. لیکن حیرت انگیز طور پر وزیر اعظم نے کل ایوب آفریدی صاحب کو اس پہ تعینات کیا. اب آنے والا وقت بتائے گا. ایوب آفریدی صاحب اس طرح ایکٹیو ہیں. زلفی بخاری ماشاءاللہ ینگ آدمی بھی ہیں، اور جبکہ ایوب آفریدی جو ہیں وہ ذرا معمر ہیں. تو ہم اب یہ وقت بتائے گا کہ ایوب آفریدی صاحب اس طرح کا. اچھا، ایک اور بہت اہم جو ہے برٹش ایئر ویز کی جو پروازیں بحال ہوئی، اس میں بھی زلفی بخاری صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تو یہ اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی. آپ جانتے ہیں کہ میں
امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ سمیت تمام ممالک میں جا چکا ہوں، تو یہ میرے علم میں تھا کہ زیادہ تر اوورسیز جو ہیں وہ زلفی بخاری کو دیکھ رہے ہیں واپس اس منسٹری میں، نہ کہ کسی اور کو۔ تزین اختر صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے زلفی بخاری صاحب کی خدمات جو ہیں ان کے سیر اصل گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ منسٹری ہے یہ ریلیٹڈ ہے اوورسیز پاکستانیوں سے، تو اگر اوورسیز پاکستانی ایوب انصاری صاحب کے اقدامات پہ مطمئن نہیں ہوتے تو کیا حکومت یو ٹرن لے سکتی ہے، یا دوبارہ یہ جو عہدہ ہے یہ زلفی بخاری کے جی ہاں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ ایکشن جو لیا زلفی بخاری صاحب کے اوپر، ان سے یہ واپس لی منسٹری، وہ آپ کو یاد ہے کہ یہ راول پنڈی رنگ روڈ کا اسکینڈل آیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں صرف زلفی بخاری صاحب کا نام نہیں آیا تھا، اس میں سرور خان صاحب کا بھی نام تھا، اس میں اور بھی پردہ نشین موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور ان سے کوئی منسٹری واپس نہیں لی گئی، تو صرف زلفی بخاری صاحب سے کیوں لی گئی؟ اب اس میں یہ ہے کہ ایک تو بات یہ آتی ہے کہ وزیر اعظم نے سوچا کہ چونکہ میرے دوست ہیں تو مجھ پہ زیادہ بات اٹھے گی، زیادہ انگلی اٹھے گی، تو انہوں نے یہ اس بات کو کور کیا۔ لیکن اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب زلفی بخاری نے سامنے آ کے سیاست میں آ کے اور آپ کے لیے یہ سارا کام کیا اپنے کاروبار چھوڑ کے، تو پھر آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ بھی ان کی سپورٹ کرتے جب ان کے اوپر ایک الزام لگا۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں، اب یہ دونوں دوستوں کے درمیان ہے، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ یہ ٹرن ہو سکتا ہے، بالکل کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ابھی مہینے 2 مہینے میں پتہ چل جائے گا بھئی ایوب افریدی صاحب کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کے کتنے رابطے ہیں اوورسیز کے ساتھ، کیونکہ اوورسیز بڑی متحرک ایک اب کمیونٹی ہے، اور ابھی جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے اس کے حوالے سے وہ اور زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں میں پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اس کو، پاکستان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایوب افریدی صاحب جیسا بہت بڑا ایک بزنس مین جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کتنا ٹائم دے سکتا ہے۔ سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ عام آدمی کو ایم این اے ایم پی اے نہیں ملتے۔ اب ایم این اے کا جو حلقہ ہے نا، اس میں ٹوٹل تعداد ہوتی ہے اپراکسیمیٹلی 3 لاکھ ووٹرز کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ 80 لاکھ ہیں، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا 80 لاکھ سے کم آبادی کے دنیا میں ملک ہیں، تو جو ایم این اے حلقے کے 3 لاکھ ووٹرز کو بہت کم دستیاب ہوتا ہے، کیا وہ بندہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے 80 لاکھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ڈیل کر سکتا ہے، ان کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ آپ جو اہم ملک ہیں ان میں جو اہم پاکستانی ہیں کیا صرف ان کے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایوب افریدی صاحب کی ایک صلاحیت کا اور ان کی سرگرمی کا اور ان کے جو ایک کیپیسٹی ہے اور وقت ہے ان کے پاس، اس کا امتحان ہے۔ تزین اختر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اور بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو آپ نے ان سے ریلیٹڈ یہ ایک عہدہ ہے اس پہ اور اس کے جو سابق معاون خصوصی تھے ان کی خدمات پہ آپ نے سیر اصل گفتگو کی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔